हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी वीडियो को, मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, बेल आइकॉन के बटन के साथ दबाकर सुपर चैट भी करता है। ये आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ विद हैप्पीनेस एंड जॉय। सिर्फ होप ही कर सकती हूँ, है ना? नहीं तो आप ये ना कहा करो यार, आप जब हील करती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि बेटा जी आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी और खुश ही होंगे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक आप पढ़े, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी के अभी जब ये आपके पास मैसेज पहुंचा है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल रात से लेकर अब तक की आपके पर्सन्स की आपको लेकर डीप डाउन थॉट्स क्या थी, वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे, या वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं और वो बता नहीं पाते। ठीक है, लास्ट नाइट डीप थॉट्स, आपके पर्सन की पर्सन ऑन योर माइंड, ये रहने वाला है रीडिंग का टॉपिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन आपने इस रीडिंग की बेस पे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के पर्सन्स के लिए नहीं है, तो जस्ट 3 किस्म के लोगों के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। आप लोगों में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को चेक नहीं कर सकता किसी भी पर्सन के साथ रेजोनेट करके, ना मेरी रीडिंग पर, ना ही किसी अदर टैरो रीडर की रीडिंग पर जाकर मेरा नाम लेकर या मेरे चैनल का नाम लेकर आप इसे रेजोनेट नहीं कर सकते। दूसरा, अंडर 18 वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। जो मम्मी डैडी से पैसे लेकर लाइफ को एंजॉय करने वाले दिन है और आप यहाँ पर आके इतनी हैवी एनर्जीज में अपने आप को पाबंद कर रहे हो, तो ये गलत बात है। आप लोगों के लिए अंडर 18 के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। और थर्ड, सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती, तो सॉरी बेटा, आप इन अदर चैनल्स पर जाकर अपने लिए रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं मेरी इस रीडिंग पर, लवर्स हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, मेंटोर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, ये हैं, वो हैं, इधर वाले उधर वाले, सारे इस रीडिंग में शामिल हाल हैं। ठीक है, 18 प्लस से जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग शामिल हाल हैं। अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बेटा जी आपको बताती चलूँ कि मेरी रीडिंग करने का अंदाज़ रहता है कि मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए एक प्यारी सी दुआ मांगती हूँ, उसमें आप सबकी एनर्जीज को डालती हूँ, आप सबके दिल की दुआओं को मांगने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आगे रीडिंग पे भी जा सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे रीडिंग पर। और अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो बेटा जी आपने अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करना है और दुआ में शामिल होकर 999 की एनर्जी से नीचे क्लेम करना है और आमीन ज़रूर लिखना है। किसकी एक आमीन से आप सबकी दुआएं कबूल हो जाएं बेटा जी, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो दुआ को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से स्मोक को उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मोक हो गई है ख़त्म, और हम चलते हैं दुआ की जानिब। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफ़री सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है, उनका फरमान है कि जब कोई अल्लाह को तेरे इस नाम से पुकारता है तो आपने 2 फरिश्तों को, 2 मुकर्रबीन को, 2 मलाइका को ड्यूटी दे रखी है कि जो भी कोई मुझे इस नाम से पुकारे, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसकी जो भी दुआ हो, जैसी भी दुआ हो, उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर उसी वक्त मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक तू अर्हमुर्राहिमीन है, तू कुन फयकून का मालिक है, तू मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक है, कुल आलमीन का खालिक है। मेरे मौला, इस वक्त मेरी लाइफ पर, मेरी इस वीडियो पर, ब्रॉड पर, जो जो मेरे इस यूनिवर्स में, इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू जिस जिसके कानों में मेरी ये वॉइस जा रही है, जिस जिसने अपनी झोली फैलाए, हाथ खोले, आंखों में आंसू लिए, सर झुकाए, तुझे कायनात में जिस भी नाम से पुकारा जाता है, तेरे लाखों करोड़ों नाम है मौला। मैं तुझे अल्लाह कहती, कोई तुझे भगवान कहता है, कोई तुझे जीसस कहता है, मैं नहीं जानती चूंटियाँ तुझे किस नाम से पुकारती हैं, जिन्नात तुझे किस नाम से पुकारते हैं, परिंदे तुझे किस नाम से पुकारते हैं,
18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اور 18,000 سے زائد تیرے نام ہیں. تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتی ہوں, تجھے تیرے اس غیبی وسیلے کا واسطہ دیتی ہوں جس غیبی وسیلے سے تو نے 1,24,000 پیغمبروں کی مدد فرمائی. مولا اس غیبی وسیلے کے صدقے میں اس وقت میری بروڈ پہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے, جو بھی خواہش ہے, جو بھی آرزو ہے, جو بھی وش ہے, جو بھی دعا ہے, اس کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار, پہلی مسکراہٹ, پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دے. جتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں اس وقت پوری کائنات میں برس رہی ہیں, اتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں ہم سب کی دنیا میں لیا. اتنے ہی دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں حاسدین و منافقین کو ہماری زندگی اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے. جادو کے ٹونے کو کالا جادو, وشیکرن, جس بھی قسم کا جادو ہے, ٹونا ہے, کسی تویز تاکہ کوئی بلیک انرجی نے کسی بلیک انرجی نے ہمیں گھیر لیا ہے, تو مولا ان سب انرجیز کو واصل جہنم کر دے. میں ساری زندگی سجدے شکر ادا کروں تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے خالق و مالک تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھے بیٹیوں میں شمار فرمایا, مجھے ایک نبی زادی بنا دیا. اگر کوئی مرد حضرات یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایک نبی زادہ بنایا. میں ساری زندگی سجدے شکر میں سر نہ اٹھاؤں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ 1400 سال کے بعد تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاروں میں, وفاداروں میں, غلاموں میں, عاشقوں میں, چاہنے والوں میں, جان قربان کرنے والوں میں, خاص کر کے امت میں شمار فرمایا. میرے خالق مالک میرے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کندھوں پر, میرے ان کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے تو مولا میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہو. ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم قیامت کے روز اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے سرخرو ہو سکے, ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے. مولا تیرا ساری زندگی سجدہ شکر میں گری ہوں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکی. تو نے مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولایت, 12 امام, 14 معصومین کی امامت سے نوازا اور کوٹ کوٹ کر ان کی امامت کے ساتھ وفاداری میری جد میں اور مجھ میں اور میری آنے والی نسلوں میں عطا کی ہے. میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سجدہ شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بطول کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دیا. وہ بی بی بطول کبریٰ جن کا لقب حجاب اللہ, جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے, جو شیر خدا مولا مشکل کشا کے کل ایمان کی نفس ایمان بن کر ہیں, جو سرداران جنت شبر و شبیر مولا حسن و حسین کی جنت کو اپنے قدموں میں لیے ہوئے, مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا. میرے خالق و مالک مجھے اس بی بی کی چادر تطہیر کے صدقے میں مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا, تمام دنیا کی خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا. تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا بلکہ مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار بھی بنایا. کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدے کیے بلکہ ان کا خون بھی بہا, جہاں 70,000 فرشتے ایک ایک پل میں اتر کے آتے اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. تو نے چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کی زیارت کروائی, 2 بار کا زوار بنایا. میرے خالق و مالک میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے, آنکھوں میں آنسو لیے, تیری بارگاہ میں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر, میری اولاد اور میرے گھر والوں کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. میرے خالق و مالک ہمیں بار بار حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو لوگ نان مسلم ہیں انہیں ان کے ریچولز کے مطابق ان کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خالق مالک جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. میرے خالق میں جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا کر دے, جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں والی سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا کر دے. جن جوڑوں میں بیبی کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے, بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں, علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں, مولا اس خالی جھولے کے صدقے میں ان بیبی کی پرابلم, کنسیونگ کی پرابلم کو مسئلے کو حل فرما دے. میرے خالق و مالک جو لوگ اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے, ان کو بہترین ور ملا دے, جس طرح آپ نے مولا علی اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ایک دوسرے کا کف بنایا, ان کو ان کے کف سے ملا دے. جو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں, جن کا باطن پاک ہے, مولا حضرت زلیخا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نکاح کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دے, ان کا نکاح کر دے. اور جن بچیوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہیں یا عمریں بڑھ گئی ہیں, مولا تجھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں, ان کے نکاح کروا دے. جو بچے اپنے اسکول کے ایگزام میں, کالج کے ایگزام میں یا پھر یونیورسٹی کے ایگزام میں, پیپروں میں
امیگریشن کے سلسلے میں جاب کا ایگزام دے رہے ہیں، پولیس کا ایگزام دے رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایگزام دے رہے ہیں مولا، اس ایگزام کی پیپر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کی منزلوں تک پہنچا دے، ایک گریڈ میں نمبر لے کر پاس ہو جائیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنا گھر یا خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا گھر دے دے تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی رات کو سکون کی نیند سو سکے۔ اے میرے خالق و مالک، جس طرح تو نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت، اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ فلسطین کی حفاظت فرما دے۔ میرے مولا، دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عورت ذات ہے یا معصوم بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کر دی جاتی ہیں، جن کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے مولا، ہم اور ذات کمزور ہیں، تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ تو زہرا کی چادر تطہیر کا، ہم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے اور ہمیں عزت کی موت نصیب فرما، ہمیں کفن دفن نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے خالق و مالک، اگر کوئی کسی کا محتاج ہے یا کوئی کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا کر دے، ہمیں اپنی ذات 12 امام 14 معصومین کے علاوہ مولا کسی کمینے کا، ظالم کا، جابر کا، ذلیل انسان کا محتاج نہ کی، جو ہماری عزتوں کا، ہمارے رزق کا والی وارث ہوا ہے مولا، حسن کے دسترخوان سے غیبی وسیلے سے ہم لوگوں کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے کاروبار چلا دے، جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں انہیں نوکریاں دلوا دے، جو لوگ پردیس جا کے کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے۔ اے میرے مدینے کے امیر امام، آپ کے دسترخوان پہ تو کوئی دشمن بھی آ کے بیٹھ جائے تو مولا آپ نے کبھی انکار نہ کیا تھا مولا، میں آپ کے غریب نہنوا کے غریب کربلا حسین کی معصوم یتیمہ کی یتیم کے نیز واسطہ دیتی ہوں کہ میری یہ آواز جس تک پہنچ رہی ہے یونیورس میں مولا، اگر وہ کوئی بھوکا سو رہا ہے یا مولا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں پریشان حال ہے، ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے، دور فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک آرمی کی حفاظت فرما دے، اور جو کوئی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی مولا، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سپر چیٹ کیا ہے مولا، جیسے سپر چیٹ کرنے والے کافی لوگ ہیں میرے مولا، ان سب کی میرے ساتھ ان سب پیور ڈیوائن سول کو ملا دے جو میرے ساتھ ان غریب بچوں کے لیے، ان یتیم بچوں کے لیے سپر چیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دلوں کے مقصد کو، دعاؤں کو تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرا باطن کیا ہے، تو میرے باطن کو جانتے ہیں مولا، ان سب سپر چیٹ کرنے والوں کو جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان سب کو میرے ساتھ ملا دے، جو میرے قدم سے قدم ملا کر غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی مدد کر سکے۔ اے میرے خالق مالک، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، میں نے جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر اور جس کے لیے نہیں مانگ سکی میرے خالق مالک اس کو بھی عطا کر دیا۔ میرے خالق مالک، میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا، اس لیے نہیں کہ میں بہت سکی، میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کو پانے کے لیے ان سب کو معاف کیا۔ ایک قیامت کے دن جب میں صرف تیری رحمت کی طلبگار ہوں گی، اگر تو نے پوچھا کہ دنیا میں جب تو صاحب طاقت تھی تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، تو ہاں مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ کو، دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تو قیامت کے دن مجھ پہ اپنا رحم و کرم اسی طرح فرمانا جیسے دنیا میں تو نے مجھ پہ فرمایا۔ اے میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں اکیلے لیٹنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے برزخ کے عالم سے ہرگز ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں سے، خطاؤں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے جو سزائیں ملیں گی برزخ کے عالم میں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق و مالک مجھے روز قیامت سے ہرگز ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری قسم ہے مجھے قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے خالق مالک، جس طرح دنیا میں تو نے میرے عیبوں کو چھپا کر، میرے گناہوں کو چھپا کر مجھے حق حلال کا رزق عطا کیا اور مجھے حق حلال کمانے کی توفیق عطا کیا اور حق حلال رزق کما کے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے اسی رزق کے ذریعے غریب بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے خالق مالک، قیامت کے دن بھی تو نے مجھے میرے تمام گناہوں اور عیبوں سے چھپا کر مجھے دنیا میں کائنات کی کل عالمین کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے اسلام کے پرچم کے نیچے چھپا لینا مولا، مجھے میرے پلے سرات سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پلے سرات میں دوزخ میں گرنے سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اس میں گر گیا مولا، جو پلے سرات سے دوزخ میں گر گیا وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، جو چادر تطہیر فاطمہ تو زہرا کا حجاب اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں کنیز زہرا ہوں، مجھے کنیز زہرا بنے رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے جنت میں بھی
فاطمہ زہرا کی کنیزی کی توفیق عطا فرما۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وصی اور ہمارے خلیفہ تو بلا فیصلہ۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے اور قیامت تک سچی ترین خاتون رہیں گی، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی، اور اسی شہادت سے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ زہرا کے قدم بوسی کروں گی۔ اے میرے خالق، میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومن و مومنات یعنی حیدر کرام حجت کے وقت کے وفادار، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں میں جان نثاروں میں جان قربان کرنے والوں کی برزخ کو نور و منور اور روشن فرما دے۔ وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہائی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں جناب ریڈنگ کی جانب۔ زیادہ انٹرو کو لمبا نہیں کروں گی کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کل رات سے لے کر اب تک کہ آپ کے پرسن کی ڈیپ ڈاؤن تھاٹس کیا تھیں، لاسٹ نائٹ وہ آپ کو لے کے کیا کچھ سوچ رہے تھے۔ تو ریڈنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہاں سے چیزوں کو ہٹا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیٹ سٹارٹ۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلس مجھے بتائیں جن لوگوں کی نظر کے سامنے سے اس وقت یہ ریڈنگ گزری ہے، میری ان ڈیوائن سولز کے رات کے پرسن کیا سوچ رہے تھے۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلس رات سے لے کر اب تک ان کے پرسنز کی کیا ڈیپ ڈاؤن تھاٹس ہیں۔ 1 2 3 پلیز جوائن، پلیز اینجلس باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کر آنے والا ہے۔ ایسی کون سی خاص باتیں ہیں جو آپ کے پرسن سوچ رہے تھے۔ پلیز جوائن یہ بتائیں کہ کیا نکل کے آنے والا ہے باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں۔ رات کو وہ کر رہے تھے ایگزسٹنس بہت گہری سوچوں میں، سلوئنگ ڈاؤن کی انرجیز نکل کے آ گئی ہے اینڈ میں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ایڈونچر، مائنڈ، اوکے، سیزوفینیا، اوکے، شیئرنگ، اوکے، اور لاسٹ سپریشنز، اوکے۔ یہ کیا نکل آیا ہے بیٹا جی؟ لاسٹ نائٹ آپ کے پرسن بہت شدت سے آپ لوگوں کو مینیفیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے اور بہت زیادہ ڈارک انرجیز میں جاتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ انہیں کہیں نہ کہیں یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ انہیں آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ سے اپنی ساری باتوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ جب آپ ان کے ساتھ تھیں یا جب آپ ان کے ساتھ تھے تو ان کی لائف میں ایک الگ ہی چام نکل کے آ رہا تھا، ایک الگ ہی بات بن کے آ رہی تھی۔ لیکن اب یہاں پر پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اچھی خاصی تھرڈ پارٹی سچویشن، یہ ان لوگوں کی لیڈنگ بھی خاص ہو سکتی جو کہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں یہاں پر آپ کے پرسن پر اچھی خاصی بلیک میجک کا اٹیک اگین سے کیا گیا ہے۔ اب آپ کے پرسن جو ہیں رات کو آپ کو لے کر سوچ رہے تھے، آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہر اس ایک لمحے کو سوچ رہے تھے۔ اگر یہ لانگ ڈسٹینس میں ہے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیا سنیریو چلایا جائے، کس طرح اپنے رشتے کو آپ کے ساتھ دوبارہ سے جوڑا جائے، کس طرح آپ کے ساتھ دوبارہ سے دوبارہ پاسٹ کی انرجیز کو یاد کیا جائے۔ یاد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر مجھے آپ کے پرسن کی طرف سے کچھ صاف شفاف نظر نہیں آتا، دھندلا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کارڈ کو دیکھو گے تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ اس پرسن کے دل و دماغ میں سوائے سوچوں اور نیگیٹیوٹی کے کچھ نکل کے نہیں آ رہا۔ وہ سوچنا چاہتے ہیں آپ کی طرف، وہ کہیں نہ کہیں اس گھٹیا انرجی سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے۔ کیوں؟ بہت سٹرونگ یہاں پر میجک کی انرجیز نکل کے آ رہی ہے۔ لانگ ڈسٹینس میں یہاں پر نو کانٹیکٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج نہیں معلوم کہ میں کن لوگوں کی انرجیز میں ٹیون ہوں، لیکن جن کی بھی انرجیز میں بیٹا جی میں ٹیون ہوں، یس یہ آپ کے سول میٹ تھے، یس یہاں پر آپ نے اپنے پرسن کو بچانے کے لیے بہت کچھ شیئر کیا ہے، بہت کچھ کمپرومائز کیا ہے، لیکن یہاں پر اب آپ کے پرسن کے اوپر اس قدر سٹرونگ میجک کیا گیا ہے، ان کی فیملی والوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، کوئی ایسا پرسن ہے جو آپ کے پرسن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، یہ ہر ایک چیزیں آپ کے پرسن کو جانا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ کے پرسن کو
قابو کیا گیا ہے کہ ان کی سوچوں کو ہی بدل دیا جائے۔ اب جب بھی آپ کے پرسن رات سے لے کر اب تک جب وہ آپ کو سوچ رہے تھے، یہاں پہ اپنے گھر کو، آپ کو، فیملی کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ انہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو یہاں پر شیئرنگ کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پرسن لوٹ کر آپ کی لائف میں ہیں، اور جس طرح یہ آپ کو اور اپنے آپ کو دل و دماغ کو لے کر تضاد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو ان دونوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ یہاں پر آپ کے پرسن کو تو بیٹا میں سمجھا نہیں سکتی، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ میرے سامنے ہو تو مجھے آپ ہی کو سمجھانا ہوگا۔ یہاں پر یہ مینیفیسٹیشن آپ کو کرنی ہوگی، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیٹا جی اس وقت آپ اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لے کر اس ڈوبتی نیا کو اب آپ کو ہی بچانا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ بیٹا جی جتنی جلدی ہو سکے اپنے پرسن کی اس مشکل کو، اس ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ آپ مجھے کہیں نہ کہیں اپنے پرسن سے الٹا لڑتے ہوئے اور جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہو کہ مجھے ٹائم دو، میرے ساتھ یہ کرو، میرے ساتھ بات کرو، مجھے اپنے مسئلے کا حل بتاؤ۔ لیکن اس وقت آپ کے پرسن کچھ اس طرح کے سینیریو میں کہ انہیں جب آپ نظر ہی نہیں آ رہی ہو تو بیٹا وہ آپ کے ساتھ کس طرح بات کریں گے، وہ کس طرح آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس سینیریو میں، جب انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ سمجھ میں تب آتا ہے جب برین یہاں پر صاف ستھرا ہو، لیکن وہاں پہ تو برین میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دل میں دیکھو تو وہاں پر اچھی خاصی آپ کے پرسن کے اوپر یہ مجبوریوں کی بندشیں ڈالی گئی ہیں، گھر والوں کی پرابلمس کریٹ کی گئی ہیں، فیملی میں ڈالا گیا، پابندیاں ڈالی، فیملی والوں کی طرف سے یہاں پر پابندیاں ڈالی گئی ہیں۔ ان کے نام کا پتلا یا اسٹیچو بنا کر سولیٹی سے قبر میں اتار دیا گیا، اور ان کی طرف سے چاروں طرف سے رستے بند کر کے آگ لگا دی گئی ہے کہ ہماری طرف سے جل بھن جو مرضی ہو، لیکن ہماری ضرورتوں کو، ہماری خواہشوں کو پورا کر۔ اس طرح کی کوئی نہ مجھے انرجیز نظر آتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سائیکک میں آپ کے پرسن کی رات بھر کی انرجیز کیا تھی۔ یہ تو ساری رات مجھے تو سوتے ہوئے نظر نہیں آتے، بہت زیادہ ایڈکشن کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے لوگوں کے پرسن الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا پھر تھرڈ پارٹی سچویشن میں، تو رات بھر مجھے آنسوؤں سے تکیے کو بھگوتی ہوئی یا بھگوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پچھتاوے کے آنسو اس قدر سٹرونگ ہیں کہ شاید ہی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بلیو کریں کہ آپ کے پرسن آپ کے لیے رات بھر کہیں نہ کہیں روتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، کہیں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ جہاں پر میرے پرسن لوٹ کر میری لائف میں آ جائیں۔ لیکن سینیریو اتنا بگڑا پڑا ہے کہ آپ کی صرف مینیفیسٹیشن ہی ابھی ان کے پاس جا سکتی ہے۔ تو جتنا اچھا آپ مینیفیسٹ کر لو گے، یس آپ کے پرسن مجھے آپ کی لائف میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن مجھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آتے ہوئے نظر آ رہے تو اس ریڈنگ کے فوراً بعد آ جائیں گے۔ جب تک آپ اچھے سے مینیفیسٹ نہیں کرو گے، یونیورس میں اپنی مینیفیسٹیشن کے میسیجز نہیں بھیجو گے بیٹا جی، تب تک تو مجھے آپ کے پرسن آتے ہوئے نہیں دکھتے۔ پلیز ڈیوائن اس کے علاوہ رات بھر سے لے کر اب تک ان کے پرسن کی کیا تھاٹس، یہ کیا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ شیئرنگ کا کارڈ ہے، کچھ بتانا چاہتے ہیں، یہاں پہ اویئرنیس ہو گئی، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پر وہ سچ ریویل ہو گیا جو کہ پہلے کبھی تم بتانا چاہ رہے تھے یا بتانا چاہ رہی تھی۔ تو اگر اویئرنیس ہوگی، یہاں پر آپ کے پرسن کا کرون چکرا اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور تھروٹ چکرا بھی اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تھروٹ چکرا اور کرون چکرا کا مطلب کہ آپ کے اوپر یونیورس کے راز کھلنے والے ہیں، جو بھی آپ کے پرسن کے اوپر یا پھر یہ راز کھلے ہیں تبھی شاید یہاں پہ یہ شیئرنگ کا کارڈ ہے۔ ان کے اوپر جس کسی نے بھی یہ میجک کی انرجی چھوڑی تھی اور الزام آپ پر ڈالا گیا تھا کہ تیری بندی یا تیرا بندہ تجھ پر جادو کر رہا ہے، تویز دھاگا کر رہا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو یہ چیز ریلائز ہو رہی ہے کہ نہیں، میری پرسنی میرے ساتھ ٹرو تھی، میری پرسنی میرے حق میں تھی، میری پرسنی نے مجھے کبھی دکھ میں، درد میں، تکلیف میں میرا ہمیشہ ساتھ دیا، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ اویئرنیس جیسے ہی آپ کے پرسن کو ہوئی ہے تو انہیں یہ شدید قسم کا دکھ ہے کہ وہ پہلی فرصت میں آ کر آپ کو یہ بتائیں، یا آپ انہیں موقع دو، یا انہیں جیسے ہی موقع ملے گا تو بیٹا جی یہ آپ کو وہ بات لازمی بتائیں گے کہ جس کسی نے بھی ہمارے اندر میجک کی انرجیز کو ڈال کر ہم دونوں کو اللہ کیا، ہم سول میٹ کو اللہ کیا، میرے دماغ کو برین واش کر کے بند کر کے تمہاری طرف سے اندھیرے کے بادل چھائے، اب کہیں نہ کہیں ڈیوائن کی طرف سے، یونیورس کی طرف سے آپ کے پرسن کو یہ چیز تو ریلائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جناب میری پرسنی یا میرے پرسن میرے حق میں ٹرو تھے۔ تو پلیز میں یہ یہاں جاننا چاہوں گی، اگر یہ سب ان کے سامنے سچ ریویل ہو رہا ہے تو اس وقت یہ پھر کس انرجیز میں ہیں، یا کل رات سے کس انرجیز میں، وہ کون سی باتیں ہیں یا وہ کون سی انرجی ہے جس میں اس وقت ان کے پرسن ورک کر رہے ہیں، وہ کون سی انرجی جس میں ان کے پرسن اس وقت ورک کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہیلنگ دا ہرٹ، یہ کارڈ آج کل جناب بہت آ رہا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں اب آپ کے پرسن کا دل ہیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں ان کی آنکھوں کے آگے سے اندھیرے کے بادل چھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں ان کو یہ چیز اویئر ہو گئی، ان چیز کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ واحد ایک آپ وہی پرسن ہو جس کے ساتھ جو ان کے ساتھ لوئل ہے، ان کے ساتھ ٹرو ہیں، اور اندرونی طور پر، روحانی طور پر آپ کو اگر کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو واحد ایک وہ آپ ہی پرسن ہو جو ان کو کسی بھی تکلیف میں دیکھ کر آپ سے زیادہ تکلیف میں تڑپ جاتے ہیں۔ لو لائف میں آپ کے پرسن کل رات سے لے کے کس انرجیز میں تھے؟ سلنڈر پیٹی، کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں واپس لوٹ کر آتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل یہاں پہ یہ بتائیں اگر انہیں اس چیز کا احساس ہو ہی گیا تو واپس آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی ورتھ آ رہی ہے۔ اور یہ کارڈ بہت لمبے ٹائم کے بعد دوبارہ مجھے نظر میں آیا، ورنہ کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 3 سے 6 ماہ کے بعد یہ کارڈ، ورنہ 3 سے 6 ماہ کی انرجیز کے بعد یہ ورتھنس کا کارڈ آیا۔ آپ کی ورتھ ہونے لگی ہے آپ کے پرسن کو، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ جیسے ہی یہاں پر ڈیوائن مسنگ کہیں نہ کہیں اب وہ نا امید ہو گئے کہ یار میں نے اپنی پرسنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور جو انہوں نے باؤنڈریز کریٹ کی تھیں اب مجھے کہیں نہ کہیں بیٹا جی وہ باؤنڈریز ان کی طرف سے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یس، یہ مجھے آپ کی طرف لوٹ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پرسن کے دل میں اس وقت آپ کو ڈھیر سارا پیار دینے کے علاوہ کوئی دوسری چیز رول نہیں کر رہی۔ یہاں پر آپ کو لے کر آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی جانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی والوں سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں، اس ماحول سے یا تو خود نکلنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے لوگوں کے جو پرسن ہے، جب انہیں آپ کی ورتھ محسوس ہوئی ہے دوبارہ لوٹ کر آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ رک صرف اس لیے رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے پاس آئے اور اگر آپ نے کہا کہ اب آپ کو میرا خیال ہے یا آپ نے کوئی تانا دے دیا تو کیا ہوگا؟ تو بیٹا جی یہ چیز یہاں پہ یاد رکھنا کہ جو بھی آپ کے اس وقت پرسن ہے، جس طرح آپ ٹوٹے پڑے، یس آپ کے پرسن بھی ٹوٹے پڑے ہیں، جس طرح آپ کو ہیلنگ کی ضرورت ہے اس طرح آپ کے پرسن کو بھی آپ ہی کے ساتھ اور آپ ہی کی ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات مت کر دینا کہ جس میں آپ کے پرسن لوٹ کر آپ کی طرف آتے آتے رک جائیں۔ یہ چیز ذرا مجھے اچھے سے مینیفیسٹ کر لینا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آ جائیں تو بیٹا جی آپ کو تھوڑا بہت اپنا سا کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پیار آپ بھی اپنے پرسن سے بہت کرتے ہو اور پیار وہ بھی کرتے ہیں۔ تبھی تو جب ان کو اویئرنیس ہوئی ہے، جب ان کے اوپر میجک کے اثرات کھلیں، وہ بندہ ان کی نظروں کے سامنے آیا تو انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنی بندی کے پاس ہی جانا چاہیے، کیونکہ جو چیز آپ نے ہے وہ چیز وہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں، ان کی ماں میں، بہن میں، رشتہ داروں میں یا جاب میں وہ چیز نہیں، وہ جس کے لیے کما رہے ہیں اگر وہی بندہ اس کے پاس نہ ہو جو اس کے دل کا سکون ہے، جو اس کی روح کو سکون پہنچاتا ہے، اگر وہی اس کے پاس نہ ہو تو ایسی لائف کا کیا ہی فائدہ؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل یہاں مجھے بتائیں کہ ٹیرو سے کیا نکل کے آ رہا ہے؟ بہت سلولی لیکن آ جائیں گے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ نائٹ آف کپ کی انرجیز یس آئیں گے پر بہت سلولی وندا ریس والا کام ہے۔ یہ ٹرٹل والی انرجیز ہے، گھوڑا پاس ہوتے ہوئے بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ پیدل آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گھوڑا نہ تھک جائے اس لیے میں خود ہی تھک کر آؤں گا۔ کچھ یونیورس تھکا رہی ہے، کچھ لوگوں کی بلیک میجک کی انرجیز نے تھکا دی ہے، اور کچھ وہ اپنے آپ سے ہی تھکے ٹوٹے ہارے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی انہیں صرف پیار کی ہی انرجیز دینی ہے۔ کہیں نہ کہیں انہیں آپ کے پیار میں آپ کے لیے بہت سارے گفٹ لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگین میجک انرجی، آپ کے سپریشن کا موڈ کہیں نہ کہیں چیپٹر کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہوا اور بہت سے لوگوں کا لو پیریڈ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میجک کی انرجیز بہت سے لوگوں میں اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کو دکھاؤں کہ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری ختم نہیں، تیسری، جب تک اس سرکل کو وہ توڑیں گے نہیں تب تک مجھے آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو بیٹا جی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آئیں اور یہ پیار کی برسات اور بھرمار دوبارہ لائیں تو بہت اچھے سے آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہوگا۔ مینیفیسٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس آلریڈی طریقے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی وے نہیں ہے تو بیٹا جی اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے، آپ میرے سے رابطہ کر کے بھی اپنی سینرجیز کو کلینس کروا سکتے ہو۔ اٹس اپ ٹو یو، اگر آپ کا دل کرے۔ پیج کی انرجی اب کہیں نہ کہیں فیک آئی ڈی سے آپ کو سپائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کے سٹی میں ہے تو ایک دو ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ کر آپ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیز پتہ چلتی ہو، لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو شاید اگنور بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پرسن کے اوپر فیملی کا برڈن بھی مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پرسن آپ کی طرف شاید بہت سے لوگوں کے پرسن آپ کو جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ مجھ پر میری فیملی والوں کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے میں تمہاری طرف آ نہیں سکا۔ لیکن اگر یہ آتے بھی ہیں یہاں پر، شاید وہ پیدل اسی لیے آ رہے ہیں کہ انہیں شرمندگی کا احساس ہے انہیں شرمندگی کا احساس ہے کہ وہ جب آپ کے لیے لائف میں آئے ہیں، جس وجہ سے وہ لے کر چھوڑ کر گئے تھے، اس وجہ کو دوبارہ سے کنٹینیوسلی اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ مطلب کہ یہ ان کی فیملی ہو سکتی ہے، ان کے بچے ہو سکتے ہیں، یا ان کے والدین ہو سکتے ہیں، یا پھر جاب لیس ہو سکتے ہیں، کاروبار میں ناکامی، یعنی کہ جو وجہ بنی تھی نا آپ کی جدائی کی، وہ وجہ ابھی بھی اس میں موجود ہے۔ اسی لیے شاید شیئرنگ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا، اور یہی چیزیں وہ سوچ سوچ کر نہ تو آپ کے پرسن آپ کو کال کر رہے ہیں، نہ ٹیکسٹ کر رہے ہیں، نہ میسیج کر رہے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری باتیں بتائیں تو اگین وہی سب کچھ ہوگا، اگین آپ دوبارہ لڑ پڑو گے، اگین آپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو کوشش ان کی ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں ہی نہ کہ جس سے ان کے پرسن یعنی کہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پرسن لوٹ کر آپ کی طرف آئیں تو بیٹا جی آپ کو اس ریڈنگ کو کلیم کرتے ہوئے کہنا ہے کہ میں کلیم کرتی ہوں ان کی اپنی ریڈنگ کو، اور میں اپنے پرسن یا پرسنی کو کسی بھی قسم کا بلیم نہیں کروں گی، یعنی کہ انہیں ٹارگٹ نہیں کروں گی، لڑوں گی نہیں۔ لیکن ایک دفعہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آئے تو اسے یس بہت شدت سے آپ کے پرسن آپ کو مینیفیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو فائری انرجی یا جو دل کا سکون آپ میں تھا بیٹا جی وہ انہیں کہیں نہیں ملا، تبھی تو یہاں پہ ورتھینس ہے، تبھی تو آپ کے پرسن لوٹ کے آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ٹیرو سے ابھی تک آپ کے پرسن کا کوئی بھی کوئی اتنا ہارڈلی ایکشن کا کارڈ نظر نہیں ہے۔ پلیز کیا ڈیوائن مجھے یہ بتائیں، اگر اتنی ساری گہری سوچوں میں یہ پرسن گم تھے، اپنی میرے دیکھنے والے ویوز کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، ان کے ساتھ پاسٹ کا گزارا ہوا ہر ایک لمحہ یاد کر رہے تھے، تو کیا کوئی ایکشن لیتے ہوئے ان کی لائف میں لوٹ کر آئیں گے؟ کیا ان کے پاس واپس آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا ان سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا انہیں پرپوز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا اپنے پیار کا اظہار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے پرسن کے اوپر بلیک میجک کی انرجیز بہت ہی سٹرونگ نظر آتی ہیں، اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں تھرڈ پارٹی سچویشن بھی انوالو ہے۔ یس یہاں پر آپ کے پرسن چھپی ہوئی انرجیز میں آ رہا ہے کہ آپ کی طرف آئیں گے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ تھرڈ پارٹی سچویشن جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تھرڈ پارٹی سچویشن جس سنیریو کی وجہ سے آپ لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی، وہ سنیریو ابھی بھی آپ کی اس گیم میں شامل ہے، اور آپ کو اسی چیز کا کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو مجھے یہاں پہ جنوری کا مہینہ، یہاں پہ مارچ کا مہینہ، مئی کا مہینہ، اس کے علاوہ اگست کا مہینہ، ستمبر کا مہینہ، اکتوبر کا مہینہ اور دسمبر کا مہینہ بہت ہی، یعنی کہ یہ والا چلتا ہوا آخری مہینہ بہت ہی اہم نظر آتا ہے۔ یہاں پر 2 کی انرجی، 5 کی انرجی، 4 کی انرجی، اور یہاں پر 9 کی انرجی مجھے بہت سٹرونگ نظر، 6 کی انرجی بہت سٹرونگ ہے، 11 یہاں پر 13 15 17 19 کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے، 21 23 29 28 32 34 38 39، اس کے علاوہ مجھے 42 43 46 47 49 55 61 اور 69 تک کی انرجیز کے نمبرز یہاں پر فیل ہو رہے ہیں۔ اگر الفابیٹ بتاؤں تو مجھے یہاں پر پی کی انرجی، ٹی کی، پی فور پاکستان، ٹی فور ٹینا، ٹی فور ٹری، اور کیٹ کی، سی کی انرجیز مجھے بہت سٹرونگ نظر آئی۔ یہاں پر یو کی انرجی بہت زیادہ نظر آتی ہے، این کسی کے لیے بہت اسپیسیفک نمبر ہو یا نیم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایم کی انرجیز نظر آتی ہے، وائی یہاں پر اب پتہ نہیں یس کے طور پہ ہے یا کسی کے نام کا، دیکھو کس کے نام سے یوز ہو رہا ہے۔ یہاں پر مجھے بی کی انرجیز کے ساتھ جے کی انرجیز بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہیں۔ یہاں پر مجھے 2 سے 3 لوگوں کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑے کی انرجیز بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہے، جیسے کوئی درخت کاٹ رہا ہو اور درخت کے اوپر سے
कोई पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं पानी की एनर्जीज है या दरख्त पे पत्थर फेंक रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज बनती हुई नज़र आती हैं। अगर आप लोगों के घर में या घर के आसपास कोई बहुत बड़ा दरख्त है तो यस रीडिंग को बहुत गौर से सुनो, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारे दरख्तों की एनर्जीज बनती हुई नज़र आती है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि रात भर में जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं कि पर्सन है, अब तक क्या सोचे। एक्शन तो मुझे नज़र नहीं आता, सिर्फ एक पछतावा नज़र आ रहा है कि रात भर ये पछतावा था कि मैं अगर अब भी अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाता हूँ या अपनी पर्सनी के पास जाता हूँ तो मुझे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को साथ लेके जाना है। तो क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो मुझे आप ये बताएं, क्या इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए? ऐसे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्पफुल पीपल, अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, जो कि वाक़ईतन डिफ़िकल्ट है भी, कि अगर इतने अरसे में भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आते हैं तो आप थोड़ा सा खुद को हील कर लो। और ये भी याद रखना कि अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में लाजमी ले आना। क्या पता थर्ड पार्टी सिचुएशन किस लेवल पर आ रही है इन द नियर फ्यूचर। ये रीडिंग आपको आने वाले नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी सच साबित होती हुई नज़र आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि यस नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या है। थोड़ा सा वेट कर लो अगर आपको नहीं यकीन आता। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है, यस वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर छुपी हुई एनर्जीज में है, तो यस आपको अपनी पर्सनल और पेड रीडिंग लेनी है। बेटा जी, ये थी आपकी आज की कल रात से लेकर डीप डाउन थॉट्स में आपके पर्सन की एनर्जीज। थोड़ा सा वेट कर लो, आपके पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, लेकिन मुझे अभी उनकी तरफ से कोई पावरफुल एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता। ये उनकी डीप डाउन थॉट्स ही मैंने आज की रीडिंग की थी। और थॉट्स में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि अगर मैं इतने अरसे के बाद जा भी रहा हूँ, आपकी मेरी वजह से मेरी पर्सनी को मैंने दिल की चोट पहुँचाई है, रूहानी तौर पर परेशान किया, डिस्टर्ब किया, उसको तकलीफ़ पहुँचाई है, रुलाया है मैंने। अगर अब मैं जाता भी हूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो छोड़ कर नहीं आ सकते। हो सकता है ये इनकी वालदा हो सकता है इनकी वाइफ और बच्चे हों, तो वाइफ और बच्चों को छोड़कर वो कैसे आ सकती हैं। ऐसे सिनेरियो में आप ही को थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, आप ही को थोड़ा सा शेयरिंग के साथ अपने पर्सन को शेयर करना पड़ेगा और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और कोशिश करो तो अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ले लो। मेडिटेशन ब्रिंग दी आंसर छुपी हुई एनर्जी में था और यहाँ पर फ्यूचर की भी एनर्जीज थी। तो मैं यहाँ पे अगर आपको बहनों वाला मशवरा दूँ तो बेटा जी आपने क्या करना है, आपने अपने पर्सनल के लिए मैनिफेस्ट करना है अच्छे तरीके से। ताकि मैनिफेस्ट करने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप अपने कमेंट को अपनी बात को कमेंट को नीचे लिख सकते हो और यहाँ पर 999 की एनर्जी से रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, विद इन 41 डेज़ में जब मैं तहज्जुद की नमाज में आप सब लोगों के लिए दुआएं करती हूँ तो आप लोग हील हो जाते हो, आपके पास काफ़ी पॉजिटिविटी भी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि निदा पी रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम पर लाइव आ जाती हैं। आपको आपके कंट्री के हिसाब से लाइव आना है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।